बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपका हमारा साथ दोबारा से है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में मुलाकातें होती रही हैं और अब हमारा प्रोग्राम आपके सामने है। आज हम बात कर रहे हैं कि जब सुबह ये हुई तो बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत भी फ़ील की और टेम्परेचर भी आज काफ़ी ज़्यादा है, तो महसूस ये हो रहा है कि अब गर्मी अपने पीक पे आ गई है। तो जनाब, जब गर्मी पीक पे आ जाए फिर हमें क्या करना है? हम सबको पता है कि ज़िंदगियों में बार बार मौसम चेंज होते हैं। अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, इन मौसमों के अपने लुत्फ़ हैं और फिर आपने आम भी तो खाने हैं, और अगर आपने आम खाने हैं तो फिर गर्मी तो बर्दाश्त करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमें जहन में रखनी होंगी कि जब भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो, लिक्विड की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि ऐसे परिंदे जो ख़ास तौर पर छोटे परिंदे जो सुबह निकलते हैं अपने घोंसलों से और फिर शाम को उनकी वापसी होती है, दिन भर दाना दुनका इकट्ठा करते हैं, अपना अनाज खाते हैं, अपना रिस्क तलाश करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए। तो उनके लिए मुंडेर पे, कहीं पे अपने गैरेज में, अपनी छत पे, कहीं सायादार जगह पे पानी के कटोरे रख दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि दिन भर जहाँ से भी प्यास से वो थके हारे आएंगे तो जहाँ पानी मैसर होगा थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों की बहुत एहतियात है कि बच्चों के साथ एहतियात बरती जाए, क्योंकि स्कूल्स अभी भी खुले हैं। ऑल्दो कि इट्स नॉट गुड टाइम फॉर द स्कूल टाइमिंग्स, लेकिन अभी होना ये चाहिए कि कम से कम स्कूल का टाइम कर दिया जाए और बच्चे ज़्यादा देर अपने घरों में रहें। लेकिन चूँकि कुछ जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो सके, कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है, फाइनल टर्म्स चल रही हैं, तो ये सारे मामला साथ साथ चल रहे हैं। तो स्कूल्स के लिए भी ये है कि बाय द टाइम ऑफ इंशाल्लाह 30th ऑफ दिस मई मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएंगे बहुत से स्कूल, और जैसे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है 2 माह की छुट्टियों का। तो गर्मी अपने पीक पे है, बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। वर्किंग लेडीज़ हैं, बॉयज़ हैं, मेंस हैं, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, सब जो भी बाहर निकलते हैं अपना ख़ास तौर पर ध्यान रखें, सर को ढांप के रखें। ठंडी सर्द जो गर्म वाली जगह हैं वहाँ से, जैसे ऑफिस से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडे एसी से एकदम बाहर ना निकलें, गाड़ी से एसी से एकदम बाहर ना निकलें। थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ दें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। एकदम गर्म सर्द होने से भी बहुत सी बीमारियाँ जैसे डायरिया है, पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट रहें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। प्रोग्राम में आज हम बल्कि गर्मी और मौसमी असरात के हवाले से भी बात करेंगे। फॉर्मेट इस तरह से रहेगा कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे, आज का वजीफ़ा पेश किया जाएगा, आप जो सवाल हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात शामिल किए जाएंगे, और जैसे मैंने बताया कि गर्मी और मौसमी असरात पे हम गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर्स से हम राय जानेंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ लेंगे कि किस तरह बचा जा सकता है इन मौसमी असरात से। नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और ख्वाबों की ताबीर आज के इस प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। तो मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, फाजिल क़रात सबाशरा हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब के साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। बड़ी साहब वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वार्म अप वो वाला नहीं है जो गर्मी वाला है, वैसे बाहर भी गर्मी है, स्टूडियोज़ में भी। चले थोड़ा सा कूल करते हैं, हम गुफ्तगू में इसको कूल करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। कारी अहमद यार हक्कानी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि तलावत कुरान करीम पेश करें, और आज सूरह फुसिलत आयत नंबर 30 ता 35 तलावत फरमाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू
ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब, इससे पहले कि मैं आज का वजीफ़ा जानूं, मेरे ज़हन में आ गया कि रमज़ान में भी हमारा बड़ा अच्छा साथ रहा माशाअल्लाह, आपसे हम रहनुमाई भी लेते रहे। ईद कैसी गुजरी? क्योंकि ईद के बाद हम सब टीम मेंबर्स की आज पहली मुलाकात है वैसे भी, तो कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ीज़ोकारों को मिलते, दोस्त अहबाब को मिलते मिलाते, खुशियाँ बांटते हुए, खुशियाँ लेते और देते हुए, बस इसी तरह गुजर गई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, हम सब ऐसी खुशियों से मिलते रहें, ऐसी खुशियों भरी ट्रांसमिशंस होती रहें, प्रोग्राम्स होते रहें और हम मिलते भी रहें और खुशियाँ बांटते भी रहें। इंशाअल्लाह। आज का वजीफ़ा बयान फरमाइए, फिर आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। यामी साहब, आज का वजीफ़ा जिस तरह आपने इंट्रो में कहा ना, कभी मौसम बदलता तो गर्मी आएगी, कभी सर्दी आएगी, इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में कभी खुशी आ जाती है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया ईद पर खुशियाँ बांटते लेते देते गुजरी। कभी इंसानी ज़िंदगी में कुछ गम, कोई परेशानियाँ, कुछ तकलीफ़ें, कुछ बीमारियाँ भी आ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आज का जो वजीफ़ा है ना, वो है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी दुआएं अपनी उम्मत को सिखाई हैं
جن سے ایک مومن جو ہے وہ دلی طور پر مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، اگرچہ حالات کشیدہ بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسا پرسکون نظر آتا ہے جیسے وہ سمندر کے اندر طوفان جتنے مرضی ہوں ساحل پر ایسے سکون سے لہر جاری ہوتی ہے۔ تو وہ مومن کی زندگی بھی ایسے ہی نظر آتی ہے۔ سبحان وہ اللہ، دیکھنے والا کہتا ہے سبحان اس کو اللہ۔ پریشانی کوئی نہیں، اتنے معاشی حالات ٹائٹ ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، اس کے گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ ہے، اس کو کیا ہے یار، یہ بڑا پرسکون نظر آتا ہے، یہ کیا بلیسنگ ہے اس پہ، کیا ہے، مسکراتا رہتا ہے، اس سے بات کریں تو مسکراتا ہے، حالات کا پتہ چلے تو اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعائیں ہیں جن کو ہم بھی اگر اپنا معمول بنا لیں تو ہم بھی مسکراتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ زندگی میں اونچ نیچ، خوشی اور غم، نفع اور نقصان، بیماری اور صحت، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک مومن مسکراتا رہے، کھلے ہوئے پھول کی طرح لگے، تو یہ دعائیں جو ہیں ان کا آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور ہر وقت ان کو کرنا چاہیے۔ جب موقع ملے، نماز میں، تہجد میں، سجدے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں جو ہیں ان کو ہم اپنا معمول بنائیں تو اللہ کی یہ رحمتیں ہم پر نازل ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، وہ دعا مختصر بھی ہے جو پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کی شان میں کچھ الفاظ بھی ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اللہ تو غنی ہے۔ تو وہ الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، تیری ہی باندی کا بیٹا ہوں۔ یہ اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاک۔ پھر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو جو فیصلہ کر دے میرے بارے میں، کہ مجھے خوشی ملنی ہے، میں نے مسکرانا ہے، ہنسنا ہے، یا میں نے غمزدہ ہونا ہے، اللہ جو نفع دینا ہے یا نقصان آنا ہے، صحت آنی ہے یا بیماری آنی ہے، تکلیف آنی ہے یا رحمتیں ملنی، اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں وہ مبنی بر انصاف ہے، اللہ تو جانتا ہے، میں تو تیرا فرما بردار ہوں۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ جتنے تیرے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، الوہاب ہے، الرزاق ہے، الجواد ہے، الکریم ہے، الغفار ہے، الرحمن ہے، الرحیم، اللہ جتنے 99 نام ہیں، آپ نے فرمایا جو ان کو یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے پیارے پیارے نام ہیں ان کے ساتھ دعائیں مانگا کرو۔ تو بندہ کہتا ہے اسألک بکل اسم ہوا لک انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ وہ نام تو نے کسی کو سکھا دیا ہے، آپ نے کتاب قرآن میں نازل کر دیا ہے، یا تیرے پاس ابھی تو نے رکھا ہوا ہے، اللہ ان سارے ناموں کے ساتھ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اب آگے آنا ہے کہ میں مانگتا کیا ہوں، وہ ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ماشاءاللہ، وَنُورَ بَصَرِ، میری آنکھوں کا نور بنا دے، وَجِلَاءَ حُزْنِی، اللہ جو غم کو پریشانی آئی ہے تو اس کو دور کرنے کا سبب بنا دے، وَذَهَابَ ہَمِّی، اور جو ٹینشن ہے، یہ ہم جو ہے نا یہ دماغی ٹینشن کو کہہ سکتے ہیں، روح کی بے سکونی کو کہہ سکتے ہیں، یعنی جسمانی پریشانی اور روحانی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ اس قرآن کے ذریعے دور کر دے۔ تو اس دعا کے ذریعے گویا ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کا حکم ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اس دعا کو اگر کوئی مختصر پڑھنا چاہے تو اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ اللہ قرآن مجید کو صبح اٹھ کے تلاوت کریں نا نماز کے بعد، ایسی لذت آتی ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے، ایسا وہ پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں نا تھوڑی دیر، اور اگر گھر میں ہے تو گھر میں ہی بیٹھ جائیں قرآن مجید کھول کے، تو ایسا سکون آپ کو ملے گا کہ سارا دن آپ سمجھیں گے کہ میں تو فریش، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو زبردست قسم کا نسخہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کا سرور، اطمینان اور فرحت اور بہار بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے، اللہ میری غم، دکھ، تکلیف، پریشانی ذہنی ہے جسمانی سب کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ٹھیک، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی اس سے پہلے کہ سوالات کی طرف بڑھیں،
قاری صاحب کی بھی طبیعت کچھ گلا جو ہے ساتھ نہیں دے رہا، بھٹی صاحب کا بھی لگتا ہے کافی زیادہ ٹھنڈے مشروب اور اس طرح کی چیزیں عید پہ خاص طور پہ چلی ہیں. موسم کی گرمی کی یہ تقاضا کرتی ہے کہ کچھ ٹھنڈا ہو. جی اب وہ ٹھنڈا، وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے گرم اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہم بھگتتے ہیں. اور لگتا ہے کہ قاری صاحب نے بھٹی صاحب نے بہت لڑائی کروائی ہے گرم ٹھنڈے کی. چلیں اللہ تعالیٰ جلد شفا یاب کرے. آمین آمین. سر سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں کہ میں بیرون ملک رہتا ہوں، یہ سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں میں تو اپنے ملک میں ہی رہتا ہوں. الحمدللہ. مسجد بہت دور ہے، کوئی سواری بھی میسر نہیں ہے اور کرونا کی وجہ سے کوئی لفٹ بھی نہیں دیتا، تو جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں؟ آپ رہنمائی فرمائیں تاکہ میری جمعہ کی نماز فوت نہ ہو. پہلے تو اس بھائی کو مبارک ہے کہ اس کو فکر ہے کہ میرا اتنا بڑا فریضہ چھوٹ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو بڑا ہی مہربان اور شفقت والا دین بنایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر بندے کو اتنی ہی مشقت، اتنی ہی دین کی تکلیف دی جاتی جتنی اس کے پاس طاقت ہو. اب اس بھائی کو اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرے تو یہ اپنے علاقے سے جمعہ پڑھنے والا اکیلا تو نہیں ہوگا نا. جی تو کسی گاڑی والے کے ساتھ ریلیشن بنا کے کہ بھائی جمعے والے دن مجھے بھی لیتے جانا، ساتھ بنا لیں. ہاں ساتھ بنا لے. ساتھ بنا لیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اب کرونا ختم ہو گیا الحمدللہ، تو اب مل سکتی ہے لفٹ. اگر یہ کہتا ہے نہیں جی کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی محلے دار ایسا نہیں ہے کہ جو جمعے والے دن ادھر سے جائے اور میں مسجد پہنچ سکوں، کوئی لفٹ نہیں دے رہا، میرے اپنے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ٹیکسی لے کر وہاں پہنچ جاؤں، تو پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ مالک ہے جس کا حکم ہے، اس نے اس کو اتنی استطاعت نہیں دی، اس کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، تو یہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے. لیکن مستقل بنیادوں پر ہی چھوڑ دے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کوشش بہرحال جاری رکھنی چاہیے. اپنی کوشش جاری رکھے تو یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. یہ کوشش کر کے کوئی بھائی ڈھونڈے اس کو مل جائے گا، یہ لفٹ لینے کی کوشش کرے اس کو لفٹ بھی مل جائے گی. اور اگر وسائل اس لیے نیت سے کہ اللہ مجھے وسائل دے دے، میں نے جمعہ پڑھنے تیرے گھر جانا کرنا، تو انشاءاللہ وسائل بھی ملیں گے. جیسے اور جب تک کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تک گھر میں پھر زور کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، سارے اسباب کر لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. کوشش اپنی سی کریں، کوشش جاری رکھیں. اور آپ کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں یہ کوشش کہ کوئی آپ کی جس ہیلپ بھی کرے. ملک میں رہ رہا ہے وہاں یہ اکیلا مسلمان تو نہیں ہوگا. مسلمان ہوں گے اور جمعے کے لیے جاتے بھی ہوں گے، تو کسی بھی بھائی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ بنا کے تو ان کی گاڑی میں چلا جائے گا. اگلا سوال ہے جی، ایک خاتون ہے جن کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جس طرح فیمیل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو عورت کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے. یہ سوال ہے ان کا، اگر یہ ڈس آرڈر ہو اور یہ مجبوری ہو، یہ عذر ہے ان کے پاس، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں وہ بلڈ کے سٹین والے کپڑوں سے؟ جی میں نے ابھی کہا کہ ہمارا دین بڑی شفقت والا، بڑی نرمی والا دین ہے. تو ایسی خواتین یا ایسے افراد، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، جن کو پیشاب کے مسائل ہیں کہ وہ قطرے ان کے نکل جاتے ہیں، نہیں رک پاتے، یا کوئی ایسا شخص جس کی ہوا پر کنٹرول نہیں ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، ان سب کے لیے حکم ایک ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کچھ دیگر صحابیات کو بھی یہ پرابلم تھا کہ مینسز کے بعد خون پھر بھی نہیں رکتا، اور بعض صحابیات کو 7 سال تک یہ پرابلم رہی. تو آپ نے ان کو حال یہ بتایا کہ وہ جتنے دن ہیں مخصوص ان کے مینسز کے، وہ جب گزر جائیں تو غسل کریں اور اپنے وہ جو کپڑے وغیرہ ہیں ایک دفعہ تبدیل کر لیں اور نماز پڑھنی شروع کر دیں. اب جس کو یہ خون کے قطرے بار بار گرتے ہیں وہ کیا کرے؟ وہ ہر نماز کے لیے الگ سے نیا وضو کرے اور پیڈ رکھ لے. آج کل سہولیات ماشاءاللہ موجود ہیں، پیڈ رکھ لے، وضو کرے اور نماز پڑھ لے. اور اگر ہر روز ایک دفعہ فجر کے ٹائم غسل کر لے تو یہ بھی بہت بہترین شاندار ہے. احادیث میں اس کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ فجر کے ٹائم ایک دفعہ غسل کر لے اور باقی پھر 4 نمازیں ہیں وہ وضو کر کے پڑھ لے. اور اگر اتنی جسمانی طاقت نہیں ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ بغیر غسل نہ کرے اور وضو کے ساتھ مینسز کے بعد ایک دفعہ غسل لازمی ہے. اس کے بعد یہ جو ڈس آرڈر آپ نے بیان کیا اس کے لیے وہ اگر ایک بار غسل کر لے تو بہتر ہے، روزانہ نہ کر سکے تو وضو کر کے ہر نماز پڑھے گی. ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں جمع نہیں کرے گی. اور پیڈ رکھ لے، اگر نماز کے دوران بھی کچھ قطرے نکل جاتے ہیں تو اس کی ایک نماز جائز ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، ایک نماز وہ مکمل سنتے نوافل وغیرہ پڑھ سکتی ہے.
اور دوسری نماز کے لیے پھر وہی پیڈ بدل لے, آسانی ہے, پیڈ بدلے اور نماز انہی کپڑوں میں پڑھ سکتی ہے. اور اگر ان کپڑوں کو خون لگ گیا تو صاف کر لے, دھو لے, اور نماز انہی کپڑوں میں جائے. ٹھیک ہے, یعنی سینیٹری نیپکنز یوز کر سکتی ہیں خواتین, جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اسی کوسچن پہ جواب دیا تھا. میل ڈس آرڈر ہے یا فیمیل ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے آپ یا تو اپنے انڈر گارمنٹس چینج کریں یا جو سینیٹری نیپکنز ہیں وہ چینج کریں. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے جی, اگر کوئی شخص قربانی میں حصہ ڈالتا ہے اور پھر کہیں سفر پر چلا جاتا ہے تو کیا اس کی عدم موجودگی میں اس کی قربانی ہو جائے گی یا اس کا وہاں ہونا ضروری ہے؟ جی, جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اسلام بہت نرمی اور رحم دلی والا, محبت شفقت بانٹنے والا مذہب ہے. اس مسئلے میں بھی بڑی آسانی ہے کہ اگر قربانی کرنے والا قربانی کے وقت موجود نہیں ہے اور وکیل موجود ہے اس کا, جس کو اس نے بھیجا کہ جاؤ بھائی گوشت لے آنا, پھر بھی ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے, نہر کیے. ان میں سے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ 67 آپ نے اپنے ہاتھ سے, اور باقی سیدنا علی کو حکم دیا کہ تم کر دینا, اور آپ تشریف لے گئے خیمے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی قربانی ہے اس کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اور پھر امہات المومنین رضی اللہ عنہن وہ بیان کرتی ہیں, اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے خیمے میں جب گوشت پہنچایا گیا تو ہم نے پوچھا کہ یہ گوشت کیسا ہے, تو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی ہے, یعنی جن کی طرف سے کی ہے ان کو پتہ بھی نہیں اور ان کے پاس گوشت بن کے آ چکا ہے. جی, تو ان دو واقعات سے صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ جس شخص کی قربانی ہے اگر وہ موقع پر موجود نہ بھی ہو, اور جن کو وہ کہہ گیا ہے کہ بھائی میری بھی قربانی بھی کر دینا, وہ کر دیں گے تو ہو جائے گی انشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے, آگے پوچھا جا رہا ہے جی کہ ایک شخص کسی کے ساتھ کاروباری اشتراک کرتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پارٹنر اس کے کافی سارے پیسے دبا لیتا ہے, شاید اب ان پیسوں کی واپسی کی امید بھی نہیں ہے. کیا اب یہ شخص اپنے پارٹنر سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو یہ رقم زکوٰۃ کے طور پر نکالنی تھی, چنانچہ میں یہ ذمہ داری اب تمہیں سونپتا ہوں کہ تم یہ رقم زکوٰۃ کے طور پر دے دینا؟ آپ کیا سمجھیں اس سوال سے؟ سر یہ بھول بھلائیاں سی ہے اس میں, وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. بھول بھلائیاں نہیں, چلاکیاں ہیں. جی جی جی, آپ نے خود کہا کہ سوال کے اندر موجود ہے کہ اس کے ملنے کی امید ہی نہیں, یعنی ڈوب گئی رقم. وہ شخص جس نے دبائی ہوئی ہے وہ دے گا. تو اب یہ شخص اللہ کے ساتھ چلاکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ مجھے تو دیتا نہیں, اب میں نے وہ جو تیرا حصہ زکوٰۃ نکالنی تھی وہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں, اگر وہ نکال دے تو اس کی مہربانی, نہ نکالے پھر تو جان اور وہ جانے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو جب پارٹنرشپ ہو تو اس میں ایمانداری, دیانتداری ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی بہت رحمت آتی ہے, اللہ بہت نفع دیتا ہے جب تک دونوں پارٹنر ایماندار رہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہے جب تک دونوں میں سے کوئی ایک بے ایمانی شروع نہیں کرتا. جب بے ایمانی آئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں درمیان سے نکل جاتا ہوں, میری رحمتیں اب ختم. ویسے بھٹی صاحب اس سوال میں تو دونوں طرف سے بے ایمانی نظر آ رہی ہے, دونوں طرف سے, دبانے والے کے بھی اور جس کی نیت پہلے ایک نے دبایا جی, اور اب اچھا چلو لیکن تھوڑا سا فرق کر لیں. جی جی, پہلے نے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ فراڈ کیا نا, حق مار لیا, حق مار لیا, اور دوسرا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے, نعوذ باللہ. اللہ اکبر. دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس کو بھائی کا حق دینا چاہیے, اور اگر وہ نہیں دیتا تو اس دوسرے کو زکوٰۃ اپنی رقم سے دینی چاہیے, یا پھر اس سے لے لے. چلیں یہ کہہ کر ہی بھائی میں نے تو زکوٰۃ دینی تھی اس سے لے, لیکن وہ پہلے کہہ رہا ہے جی ملنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے, خواہ زکوٰۃ ہو یا اس کے اپنے, اس نے تو دبا لیے پیسے, دبا لیے جی. تو پھر اس کو زکوٰۃ کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت شدید عذاب کی دھمکی ہے کہ اللہ یہی مال, سونا اور چاندی, قیامت والے دن سلیٹیں بنا کر, تختیاں بنا کر, ان کو گرم کر کے جہنم میں تپا کر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو پہلوؤں پر, ان کی کمر پر, ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے, بہانہ نہیں بنانا چاہیے. لو جو میں نے وہ جو پیسے اس نے دبائے تھے وہ تو میں نے زکوٰۃ میں دینے تھے, اب وہ نہیں دے رہا تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس کی صفائی اور اس میں برکت کا ذریعہ یہی ہے کہ زکوٰۃ بر وقت اور صحیح طریقے سے ادا کر. اچھا بھٹی صاحب, اس کویسچن میں نا دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس نے پہلے پیسے دبائے ہیں, پہلے تو اس نے وہ غلط کی ہے, وہ گناہ کما لیا اس نے. اس کے بعد جس بندے کی نیت, جس بندے نے کہا کہ اب میں نے یہ زکوٰۃ کے دینے تھے, تو وہ تو اس پہ آ گیا یہ بھی کہ زکوٰۃ کے پیسے دبا لیے اس نے, تو ڈبل گناہ جائے گا. اگر تو یہ سچا ہے جی کہ بھائی نہیں, پہلی بات تو یہ سوچنا کہ کیا یہی پیسے اس نے زکوٰۃ یہی دینے جو ڈوبے ہوئے, جی, جو ڈوب گئے ہیں, جن کی ملنے کی امید کوئی نہیں ہے, کیا زکوٰۃ اس میں سے دینے کی نیت کر لی ہے؟ یہ عجیب بات ہے.
تو جو آپ کے پاس اپنی رقم موجود ہے، جو آپ کے بیلنس بینک میں موجود ہے، جو گھر میں موجود ہے، اس سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا بڑی صاحب ہم اس کو پازیٹیو بھی لے لیتے ہیں، چلے ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہ اس نے واقعی یہ رکھے ہو اس پازیٹیو طرح لے سے، لیتے ہیں جی واقعی میں نے اس رقم سے دینی تھی زکوٰۃ، تو پھر اس کو کہے کہ بھائی زکوٰۃ دو، وہ نہیں دیتا تو گناہ گار تو پھر بھی یہ ہے، اس سے لے وصول کرے اور دے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو اپنی دوسری اماؤنٹ سے زکوٰۃ تو ادائیگی کر دے، یہ جب ملے گی لے لے، ٹھیک ہے، بائی آل مینس زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، وہ دینی اور چاہیے۔ جو پہلا شخص جس نے دبائے ہیں اور جس کے دبائے گئے ہیں اس کی نیت تھی زکوٰۃ کی، اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا بڑی صاحب اگلا ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کوسچن ہے، وہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ جی میٹر کے بغیر ڈائریکٹ کنڈیاں لگا کر بجلی استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا بات، پہلا تو یہ پورشن ہے۔ آگے وہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ عوام ٹیکس دیتے ہیں تو انہیں بدلے میں فری بجلی ملنی چاہیے، اگر سرکار انہیں فری بجلی نہیں دیتی تو ڈائریکٹ کنڈیاں لگا کر ایک طرح سے وہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں، کیا اس بنیاد پر ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ زیادتی ہو جاتی ہے ان لوگوں پر جو ایمانداری سے اپنے میٹر کے مطابق بل دے رہے ہوتے ہیں۔ جی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا لوڈ انہی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ مثلا اب کچھ عرصہ پہلے یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ ایکسین ذمہ دار ہے، اتنی بجلی ہم نے آپ کے علاقے میں فراہم کی ہے، ہمیں اس کا بل چاہیے۔ اب اس علاقے میں جتنے لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں ان سب کا لوڈ ان ایمانداروں پر ہے جو دے رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشین گوئی کی تھی کہ عن قریب ایسا ہونے والا ہے میرے صحابہ، عن قریب ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ جو حقدار اس کو حق نہیں مل رہا، دوسرے لوگوں کو جو حقدار ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو تمہارے فرائض ہیں وہ تم ادا کر دینا، اور اپنا حق جو تمہیں نہیں مل رہا اس کے لیے اللہ سے درخواست کرنا، اللہ سے سوال کرنا۔ تو اب یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارا حق ہے کہ بجلی ہمیں دی جائے، سستی دی جائے یا فری دی جائے، نہیں ملتی، تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ایک تو حکومت کے ساتھ نافرمانی کے زمرے میں آئے گا، اور دوسرا وہ بیچارے جو ایمانداری کے ساتھ بل دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ان کا بھی بل پے کریں؟ تو لہذا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، ان کو ایمانداری سے اپنا بل دینا چاہیے۔ البتہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ہم پر بے جا ٹیکس لگائے گئے ہیں، تو اللہ ہمیں کوئی ایسے حکمران عطا فرما کہ جن سے ہماری بچت ہو جائے، ہمیں ہمارے ساتھ نرمی کرنے والے آ جائیں۔ تو یہ دعائیں کرتے رہیں، لیکن اس طرح سے یہ جو بائیکاٹ ہے یا یہ جو حکومت کے خلاف جانا ہے یہ درست نہیں۔ پھر حکومت کو ڈائریکٹ ہی کہہ دے کہ میں نے نہیں دینا بل جی، میں تو ایسا کر کے بجلی نہیں مل رہی، دیکھیں، ایسا کر بھی نہیں سکے گا، پھر وہ سب کچھ چلا جاتا ہے، پھر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ والی بات بھی ٹھیک ہے کہ جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ موسٹ آف دا ٹائمز یہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں، بہت ساری ہم خبریں پڑھتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، ہمارے آس پاس نیبرز میں ہوتا ہے کہ انہوں نے یونٹ اتنے یوز نہیں کیے ہوتے، اور پلینٹی آف ٹائمز ان کو بار بار سینکڑوں یونٹ بار بار ان کو ڈالے گئے ہوتے ہیں۔ میٹر بند تھا، جی 2 یونٹ کا کئی ہزار روپے بل اس کو آیا، وہ کہتا میٹر میرا بند ہے، میں نے استعمال نہیں کیا، 2 یونٹ ہے صرف، اور کئی ہزار روپے بل۔ اور جن کے گھر میں اے سی چل رہے ہیں اور ہیٹر چلا رہے ہیں روٹی پکانے کے لیے، مختلف موٹریں چل رہی ہیں، وہ اس ڈکٹ کنڈا لگا کے چلا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کثرت ہے۔ یعنی یہ چوری، اگر صرف چوری روک لی جائے تو یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے بجلی دے، تو وہ فری نہیں تو بہت سستی دے سکتی ہے۔ جی یہ ان کی پین سمجھ آتی ہے اس کوسچن سے بھی، اور یہ بڑی نارمل بات ہے، بہت سارے لوگ اسی طرح کی تکلیفوں سے دو چار ہیں کہ ایک تو ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، پھر جو فیسلٹی ان کو ملنی چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی، پھر اوور چارجنگ بھی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کے سسرال والے اپنی ہونے والی بہو کو عید پر عیدی یعنی کہ کپڑے، جوتے، پیسے وغیرہ دیتے ہیں، اور شادی کے بعد والدین اپنی بیٹی کو عیدی دیتے ہیں، کیا ایسی رسمیں جائز ہیں؟ یہ ایک گفٹ ہے، محبت کا اظہار ہے، اگر تو اسی حد تک ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تحفے دو اور لو، محبت بڑھتی ہے، تو اگر تو یہ محبت کی حد تک ہو تو جائز ہے۔ اور اگر باقاعدہ ایک بک بنائی ہو جس کے اندر لکھا ہو ہم نے یہ دیا تھا اور انہوں نے واپسی یہ دیا اور ہم نے ڈبل لینا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے آپ کے بیٹے کی شادی پر یہ دیا تھا اور آپ نے ہمیں یہ دیا ہے، تو یہ بیکار ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، تو پھر جائز نہیں۔ اگر اس کو یہ بنا لیا جائے دولت کے اظہار کا ذریعہ، تکبر اور غرور کا ذریعہ، اور لڑائیوں کا سبب بنے، تو پھر ایسی رسمیں جائز نہیں ہوں گی۔ اور اگر محبت کے لیے والدین اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو گفٹ ہے، اگر سسرال والے محبت سے دے رہے ہیں تو گفٹ ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو دیتے ہیں ایسے، جس طرح انہوں نے کہا کہ بہو کو عید پہ دیا یا ایسے کسی ڈے پہ آ کے دیا، تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرض کے طور پہ دے دیا ہے اور یہ ریٹرن آئے گا. یہ کیا سائیکی ہے؟ یہ بڑی منفی سوچ ہے کہ جو کوئی دیا ہے نا وہ اس کو باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں. ہاں جی. کہ فلاں موقع پر اتنے دیے تھے اور اب ان کی فیملی ہمیں اتنے دے گی اس سے کچھ زیادہ، اور اگر وہ زیادہ نہیں دیتے تو لڑائی ہو جاتی ہے. لو جی ہم نے 2 سال پہلے ان کی بیٹی کو اتنا دیا تھا اور یہ 2 سال بعد ہماری بیٹی یا بیٹے کو اتنا دے کے جا رہے ہیں. تو یہ اگر رسمیں اس طرح مقابلہ بازی ہو جائے، لڑائیوں کا باعث بنے، تو پھر غلط ہے. اگین یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ خود سے بنائی گئی چیزیں. گفٹ کے طور پر عید پر آپ نے کہا کہ گفٹ کے طور پر بیٹی کو بہو کو کچھ چیز دیتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہے، محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر مقابلے بازی آ جائے جیسے یہ آپ بتا رہے ہیں ابھی تفصیل، جی پھر نہیں درست ہوگا، پھر غلط. اچھا بڑی صاحب عید پہ جیسا آپ کی بھی جیب بڑی ہلکی ہوئی ہوگی اور مجھے لگ رہا ہے اکانی صاحب قاری صاحب کی بھی جیب، ہم سب کی جیبیں ہلکی ہوتی ہیں. تو کسی کی تو بھاری ہوئی ہوگی. کسی کو جن کی بھاری ہوئی ہے وہ بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، انہیں پارٹیز کر لی ہیں، انجوائے کر لیا ہے، بہنوں کے گھر جاتے ہیں، بہنیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، بھائیوں سے ملتے ہیں، ان کی فیملیز سے ملتے ہیں. تو وہاں پہ بھی یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ تایا ابو نے اتنی عید دی ہے، آپ اتنی دے رہے ہیں، ماموں نے اتنی دی، یہ بھی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ تو بچے لاڈ سے جی زیادہ بٹورنے کے لیے کرتے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں. بڑی صاحب آپ کو کتنی عیدی ملی اس عید پہ؟ میں نہیں بتانا چاہ رہا. اچھا قاری صاحب آپ بتائیں گے. وہ عیدی ملی تھی نا جی، تو وہ ایک بندہ میرا دوست کہتا ہے یار یہ اب جا رہے ہو نا خیال سے یہ جیب خالی نہیں کر کے آنا. اللہ اکبر. بٹ ہمارے کئی ایسے ساتھی ہیں جو ابھی تک جن کی جیب خالی نہیں ہوئے، لگتا ہے وہ قرض چڑھا کے واپس آئیں گے چھٹیوں سے، ان کی عید کی چھٹیاں نہیں ختم ہو رہی. جی نہیں جی، ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں اور عید اور جتنے بھی تہوار زندگی میں آتے ہیں ان کو انجوائے کرتے رہیں. بڑی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ابھی پروگرام جاری ہے جی، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.